LRMIS लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 1540 में शेर शाह सूरी ने पहली दफ़ा इसके रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इकॉनमी को ग्रो करने का एक इंजन बन चुका है। क्यों? इसलिए कि लैंड को अब ट्रेडेबल एसेट कंसिडर किया जाता है। 2007 के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया $115 मिलियन का और स्प्रेड ओवर 10 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो उसको पटवारी के पास जाना पड़ता। भाई ये पटवारी से इसको रिकॉर्ड को मुंतकिल करके तो कंप्यूटर्स के अंदर ले आए। महज कंप्यूटर के अंदर मालूमात डाल देना या डेटा डाल देना वो ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जब आप इस तरह से हैपहैज़र्ड तरीके से ग्रोथ करते हैं तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं प्लान कर सकते। सही। वो पैसे एजेंट को मिल जाते हैं, एजेंट अपना उसमें से कमीशन निकालता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान हमारी एक हफ्तावार पेशकश, और इसमें हम जो करंट इवेंट्स हैं, मईशत के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, उनका जायज़ा लेते तो हैं ही हर हफ्ते, लेकिन बीच में हम आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स भी लेके आते हैं जो कि आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर पाकिस्तान प्लान के तहत वो एक पूरी हमारी प्ले लिस्ट है। आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे मुख्तलिफ अमूर, शोबा हाय ज़िंदगी हो, शोबा हाय मईशत जो है उनका हम अहाता करते हैं कि मसाइल की पे बात कर लेना आसान होता है, कदरे आसान होता है, हर कोई नुक्ता चीनी करता है, उसका हल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। उसका हल क्या होना चाहिए, कम से कम उस पर गुफ्तगू तो हो। कोई हल भी फाइनल या परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक गुफ्तगू करके आप कोई तरीका तो निकालते हैं। तो आज जिस मौजू के ऊपर मेरे साथ हारून ख्वाजा साहब एज ऑलवेज मौजूद हैं सॉल्यूशंस वाले प्रोग्राम में, तो आज हमने जो गुफ्तगू करनी है वो लैंड मैनेजमेंट के ऊपर करनी है। ये जो ज़मीन के प्रॉपर्टी की जो इंदराज होता है, इसके जो कागजात होते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट होती है, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसको अंग्रेजी में LRMIS लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा जो रवायती पटवार खाने तहसील वाला निज़ाम है उसकी ऑटोमेशन की कोशिश की गई है, दुनिया के कई ममालिक में हुई है, ताकि लोगों को सहूलत भी मिले, मईशत का भी उस पर फ़ायदा हो, एक सर्टेनिटी हो, एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में फ़ायदा हो। इन सब अमूर पे बात करेंगे। पंजाब जो है सूबा और सिंध में इसके ऊपर काम भी हुआ है। पंजाब में तो काफ़ी आगे तक ये गया था, पूरा इनका यूनिट बना था वगैरह वगैरह, काफ़ी देर से ये चल रहा था, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं कि उसके नताइज क्या निकले हैं, वो कितना बखूबी चल रहा है या नहीं। तो यही आज मैं हारून साहब से गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले कि हम आए पंजाब और सिंध पे, थोड़ा सा आप हारून साहब ये बताइए LRMIS क्यों अहम है और ये होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ से आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रज़ा। सो बेसिकली थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको दूं, हिस्ट्री, कि ये इस खित्ते के अंदर ये जो ज़मीनों का जो रिकॉर्ड था उसकी ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ी पुरानी उसकी हिस्ट्री है। तो 1540 में शेर शाह सूरी ने पहली दफ़ा इसके रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। फिर 1566 में मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में राजा टोडर माल उसने इसको फर्दर इम्प्रूव किया। फिर 1863 में ब्रिटिश राज जब था तो उन्होंने फिर रेवेन्यू सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट बनाया। एंड फिर 1876 में फर्स्ट लेजिस्लेशन ब्रिटिश ने प्रोमलगेट की लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू वगैरह के सिलसिले में। फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1967 में पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट बना और 68 में लैंड रेवेन्यू रूल्स बने। तो ये तो क्विक इसका आपको एक बैकड्रॉप दे दिया। अच्छा जी, क्यों आजकल के दौर में क्यों इसको ऑर्गेनाइज करने की और रिकॉर्ड करने की इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि जी ये एक अब दुनिया के अंदर इकॉनमी को ग्रो करने का एक इंजन बन चुका है। क्यों? इसलिए कि लैंड को अब ट्रेडेबल एसेट कंसिडर किया जाता है, यानी कि ये एक मेजर फॉर्म ऑफ एसेट बन चुका है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज हिस्ट्री में आप जाएं तो वो एक ज़माना था जबकि लैंड की वैल्यू बेसिकली सिर्फ एग्रीकल्चर होती थी।
تو اب جو ویلیو جو ہے ایگریکلچر تو ہے ہی, لیکن اس سے اور بہت زیادہ اس کی ویلیویشن ہو چکی ہوئی ہے. تو اٹس بیکم لائک اے ٹریڈیبل ایسٹ. اب اس کو ٹریڈیبل ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو سسٹمس چاہیے, ماڈرن ڈے سسٹمس, تاکہ وہ کسی بھی کموڈٹی کی طرح اس کو ٹریڈ کیا جا سکے. تو یہ لینڈ ریکارڈز MIS پہ آنے سے پہلے لینڈ ریکارڈ جو ہیں اس لیے چاہیے تھے. تو وہ پھر جو پرانا سسٹم چل رہا تھا اس میں ہمارا وہ جو آپ نے پٹوار خانہ کا ہے, پٹواری تحصیلدار وغیرہ, وہ تو سسٹم ایک چل رہا تھا, وہ لٹھے کے اوپر انہوں نے سارے ڈرا کیے ہوتے تھے. اینڈ اپ انٹل ریسنٹلی اباؤٹ 15-20 سال پہلے تک یہی کام چل رہا تھا. 2007 کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لے کر آیا $115 ملین کا, اور اسپریڈ اوور 10 ایئرس, کہ پنجاب کے اندر اس کا نام ہے LRMIS, لینڈ ریکارڈز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. کہ جی یہ جو آپ کا صدیوں پرانا لٹھے والا سسٹم ہے جس کے اوپر آپ وہ لائنیں لگا کے تو اپنے لینڈ ریکارڈز کو مینٹین کرتے ہیں. آئی پرزیوم آپ تو خیر اس میں رہے ہوئے ہیں. جی میں خود لٹھا دیکھتا رہا ہوں. تو لٹھا اس لیے کہ وہ پھر خراب نہیں ہوتا, کاغذ خراب ہو جاتا ہے. تو سو اس کے اوپر ریکارڈز ہوتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ پٹواری جو ہے وہ ہمارے کلچر کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ, وہ لوئسٹ رینکنگ آفیشل ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایک اینٹی بن چکا ہے ابھی بھی. جی ہاں. تو ایک ریزن یہ تھا کہ پاکستان میں جو وہ آئیڈیا آف لینڈ بینگ اے ٹریڈیبل کموڈٹی وہ بن نہیں پا رہا تھا, کیونکہ یہ ایک فرسودہ سسٹم جو کہ دنیا آگے نکل چکی تھی, ہم پرانی سینچریز اولڈ سسٹم چلا رہے تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ انفارمیشن ہی کسی کے پاس نہیں ہوتی سوائے پٹواری کے. صحیح. اور پٹواری بیکیم امپورٹنٹ بیکاز ہی ہیلڈ دی انفارمیشن. وہ بغل میں اپنا جو ہے نا وہ لٹھا لے کے اس کو ہر چیز جو تھی وہ اس کی بغل میں ہوتی تھی, اور اگر کسی پرائم منسٹر کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی تو اس کو پٹواری کے پاس جانا پڑتا. وہ آپ ACDC وغیرہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں, آپ کو بھی جب اوپر سے کوئی آتے ہوگی آرڈر تو آپ کو بھی پٹواری کو کے پاس جانا, اتنا وہ امپورٹنٹ تھا, اور ابھی بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہے. تو ورلڈ بینک اس پروجیکٹ کے انڈر لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اس میں یہ آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ پٹواری سے اس کو ریکارڈ کو منتقل کر کے تو کمپیوٹرز کے اندر لے آئیں, تاکہ ایک تو وہ پٹواری کی جو وہ ہے ایک منوپلی وہ ختم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لٹھے لٹھے ہیں اس سے جان چھوٹے اور ایک حفاظت کے ساتھ ریکارڈ مینٹین ہو, اور اس کی ڈیٹا کی جو ہے اوتھینٹسٹی ہو, اس کی ایکوریسی ہو, اینڈ اور وہ ایک نارمل دنیا کے پروسیس کے ساتھ چلے. تو اس کو اچھا انسپائر, یہ میں بڑا ضروری ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ انسپائر کس سے ہوا. تو ایک ماڈرن ڈے اکانومسٹ ہے, اس کا نام ہے ہرنینڈو ڈی سوٹو. جی. ہرنینڈو ڈی سوٹو جو ہے وہ پیرووین ہے. پیرو ایک ساؤتھ امریکہ میں کنٹری ہے, تو وہاں کا پیرو کا ایک اکانومسٹ ہے, اور اس نے یہ لینڈ ٹائٹل اور پراپرٹی رائٹس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے, اور بھی اس نے کام کیے ہیں. تو پیرو کے اندر بھی اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا. وہ پیرو کے پریزیڈنٹ اور اس کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر وغیرہ, مطلب کافی اس نے, ہی از اے ویل نون کموڈٹی. تو اس ارلی 90s میں اس نے پیرو میں یہ لینڈ رائٹس کے اوپر کام کیا تھا. تو اس کی جو تھیریز تھیں اس کی بیس کے اوپر پھر ورلڈ بینک نے اس سے انسپائر ہو کے یہ پنجاب کے اندر ایک پروجیکٹ جو ہے سجیسٹ کیا $115 ملین کا. سو اکارڈنگ ٹو دس گول کیا تھا کہ جی کہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جو ہمارا یہ سارا لینڈ ریکارڈس کا ڈیٹا ہے, اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے, یعنی کہ وہ ایکوریٹ ہو. اور تیسرا یہ کہ جی کسٹمر فرینڈلی ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ لینڈ کو آپ نے ٹریڈیبل ایسٹ بنانا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ وجہ ہے آج کل کی دنیا کے اندر. اینڈ ٹو کلوز دس فرسٹ پارٹ آف دس کہ 10 ملین پیجز جو تھے اس کو کمپیوٹرائز کرنا تھا. رائٹ. 144 کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سینٹرز پنجاب کے اندر بنائے گئے. اور یہ جب پروجیکٹ ختم ہوا 2017 کے اندر, تو اس کو بڑا ورلڈ بینک نے اور پنجاب گورنمنٹ نے بڑا ٹاؤٹ کیا کہ جی بڑا سکسیسفل ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایکسپینڈ پنجاب گورنمنٹ نے خود کیا, اور وہ لاہور کی جو انر سٹی ہے اس کے اوپر ایک فردر اسی کی بیسس پہ کام شروع کر دیا. سو ورلڈ بینک اینڈ پنجاب گورنمنٹ have been saying that this is a very successful project.
سو یہ فرسٹ پارٹ ہے. جی وہ فرسٹ پارٹ ہے. اب یہ دعویٰ تو آ گیا کہ LRMIS بڑا سکسیسفل یعنی کامیاب منصوبہ رہا ہے. کتنا سچ ہے اس دعوے میں؟ اب آتے ہیں اصل بات پہ. ہارون صاحب یہ بتائیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر؟ اچھا سو یہ رضا جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے یہ مطلب کافی ایلیبوریٹڈ کافی پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے. تو وہ کیونکہ ہم اپنے ویورز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ بات تو ہم سمرائز کر کے یہ ساری بات کر رہے ہیں. اینڈ ریمبر یہ پاکستان پلان کے ہیڈنگ کے اندر جو ہم پروگرامس کرتے ہیں یہ دا ریزن اٹ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک اکنامک انجن بن چکا ہے دنیا کے اندر. ابھی ہم آگے پروگرام میں جا کے بتائیں گے کہ کیسے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو پنجاب میں کام ہوا اس کا پھر کیا افیکٹ کیا ہوا. تو سب سے پہلے تو کوئی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پہلے پٹواری کے پاس ہوتی تھی. اب آپ کو وہ LRMIS کے دفتر جانا پڑتا ہے جو کہ غالباً AC کے دفتر کے باہر ہوتا ہے یا یہ 144 سینٹر جو بنے ہیں لاہور پنجاب کے اندر وہاں جانا پڑتا ہے یا سندھ میں بھی اب انہوں نے بھی بنائے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ انفارمیشن آپ کو فوری انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. تو آپ کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. ٹھیک سو وہ بات جو کہ کسٹمر فرینڈلی ہے تو ڈفرینس یہی ہے کہ پہلے پٹواری کے پاس جانا پڑتا تھا اب ایک دفتر میں جانا پڑتا ہے. اچھا پھر آپ کو اب جا کے بایو میٹرک کرانے پڑتے ہیں, پہلے تو نہیں کرانے پڑتے تھے. اب تصویر کھنچانی پڑتی ہے, پہلے نہیں کرانی. تو ان سم ویز تو یہ زیادہ کمبرسم ہو گیا. اچھا پٹواری صاحب جو ہیں وہ ایلیمنیٹ نہیں ہوئے. پٹواری کا یہ رول البتہ ڈائلوٹ ہو گیا کہ انفارمیشن اب اس کے پاس نہیں رہی, وہ اب اس فلانے دفتر میں فلانے کمپیوٹر میں آ گئی ہے, جو کمپیوٹر آپریٹر ہے اس کے پاس ہے یہ انفارمیشن. رائٹ. لیکن پٹواری کا رول ابھی بھی مانیٹرنگ اس کی جگہ کی اور اس کی ویریفیکیشن کے اندر ابھی بھی پٹواری از ویری ریلیونٹ. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. سو اس کے لیے بھی آپ کو پٹواری چاہیے ویریفائی کرنے کے لیے, کیونکہ جب کوئی لینڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ جو بائر ہوتا ہے وہ سیلر کو کہتا ہے بھائی مجھے ویریفائی پیمائش کراؤ. تو پیمائش جو ہے اس کے لیے وہ پھر اس کو تحصیلدار پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد اچھا اب وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پیسے ہمیں صرف پٹواری کو دینے پڑتے تھے, اب ہمیں پٹواری کو بھی دینے پڑتے ہیں اور کمپیوٹر والے کو بھی دینے پڑتے ہیں. سو یہ اس کی کچھ کرٹیسزمس ہیں. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اب آگے بات کریں گے کہ یہ اسٹیپ بہت ضروری تھا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو لینڈ ریکارڈز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہنا جو ہے نا یہ پرابلم ہے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو یوز کریں ویلیو ایڈیشن کے لیے. رائٹ. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہ آپ کو مینج کرنا ہے انفارمیشن کو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے. اس میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. آل ویو ڈن از کہ ہم نے لٹھے سے اٹھا کے کمپیوٹر کے اندر ڈال دیا. کریکٹ. اور کچھ نہیں کیا ہم نے. جی ہاں. سو دس ٹرولی از ڈیجیٹائزیشن. This is not LRM. This is not management information. Right. This is digitization. اچھا آٹومیٹ کر دیا, بس کمپیوٹر میں ڈال دیا, کمپیوٹر میں کمپیوٹرائز کر دیا. اب the problem is کہ وہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو ایکسپوجر نہیں ہے دنیا کا, تو وہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھائی MIS is something else. انہوں نے کام بہت زبردست کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ورلڈ بینک کا پروجیکٹ بہت, اینڈ دس واز اسینشیل. اگر آپ نے MIS کرنا ہے تو اس کا فرسٹ اسٹیپ یہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کرنا ہی فرسٹ اسٹیپ ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ ڈیجیٹائزیشن از ایکچولی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اگلا اسٹیپ نہیں لیں گے, جو کہ پچھلے دیکھیں نا 2007 تو ابھی یہ 16 سال تو ہو گئے ہیں, تو ابھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے سب بڑے خوش ہیں جی ہم نے کر لیا جی. اب میں وہ سن رہا تھا کہ ہمارے کیئر ٹیکر جو سندھ کے ہیں فائنانس منسٹر, بڑے لرنڈ فارمر بیوروکریٹ ہیں, اب وہ بھی یہی کریں کہ وہ پنجاب کو کاپی کر رہے ہیں. تو اگین وہ ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی. پوائنٹ یہ ہے کہ بھی اب آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ بھی تو لے کے جائیں نا. سو آج ہم بات کریں گے کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. واٹ از, سو دس از ایکچولی ڈیجیٹائزیشن. واٹ از دا ریئل لینڈ ریکارڈز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. تو
اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو نہیں, آئی تھنک یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ, یہ جو فرق بتایا ہے کہ محض کمپیوٹر کے اندر معلومات ڈال دینا یا ڈیٹا ڈال دینا وہ ضروری ہے اور اچھی چیز ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے, کیونکہ انفارمیشن سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کے کئی اور مقاصد ہوتے ہیں. وہ جو پہلے حصے میں ناظرین بات ہوئی, وہ اس طرح سے لینڈ کا جو لینڈ ایک ایسٹ بھی ہوتا ہے, معیشت کا ایک بہت بڑا معاشی ترقی کا ایک سورس بھی ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو سکم ہے میرے خیال سے اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ, یہ ایک بیسس تو اچھی بن گیا, اب آگے کیا ہونا چاہیے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آ جائیں کہ آپ کے نزدیک کون سی کوئی ایسی اہم انٹرونشنز ہیں, پالیسی انٹرونشنز جو ہوں, تو پھر واقعی یہ LRMIS جو ہے یہ ایک افیکٹو سسٹم بن جائے, پلاننگ کے حوالے سے, اکنامک چوائسز کے حوالے سے, لینڈ یوز کے حوالے سے, وغیرہ وغیرہ. جی, تو رضا جیسے آپ نے کہا, سو اب مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ سو اس کو اس طرح سے استعمال کرنا, ڈیجیٹائزیشن آپ نے کر دی, ویری گڈ. اب اس کو کس طرح سے اس کو ویلیو ایڈ کرنا ہے؟ سو سب سے پہلے کہ ایوری انچ آف دا کنٹری اٹ نیڈس ٹو بی اکاؤنٹڈ فار. سو مثلاً جیسے آپ پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو سینسس ہوتا ہے. وہ سینسس آپ کو کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی پاپولیشن کی کیا ڈیموگرافکس ہیں, کس ایج بریکٹ میں کون, کتنے بچے ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے بوڑھے ہیں, کون کتنی ورکنگ پاپولیشن ہے. وہ کیوں آپ کو چاہیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ پلان کریں, آگے اکارڈنگلی پلان کریں. اسی طرح آپ کی ایک ایک چپا, ایک ایک انچ جو آپ کی زمین کا ہے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. کہ کیوں کرنا ہے؟ کہ وہ جب انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی تو آپ آگے پلان کر سکیں گے. صحیح. سو فرسٹ پوائنٹ از اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. درست. دوسرا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن آ گئی تو اب آپ سوچیں کیا کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. یہ ساری زمین آپ کے پاس آئی ہے, آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو, جیسے آپ نے کہا, لینڈ یوز اینڈ زوننگ, زوننگ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے جگہ, یہاں پہ صرف گھر بنیں گے. یہ جو فلانی جگہ ہے ادھر صرف ویئر ہاؤسنگ ہوگی, فلانی جگہ پہ صرف ایگریکلچر ہوگی, اور فلانی جگہ پہ کمرشل ہوگا, اور فلانی جگہ پہ انڈسٹری لگے گی. آپ اس طرح سے اس کی زوننگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. سو کیونکہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, کوئی زوننگ نہیں ہوتی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بھی ادھر بنا ہوا ہے, ساتھ کوئی دکان بھی کھلی ہوئی ہے کمرشل, اس کے ساتھ ہی کوئی چھوٹی سی انڈسٹری لگی ہوگی, اور وہ اگلی گلی کے پیچھے کھیت ہوں گے. تو مطلب اٹس اے ہیپ ہیزرڈ تھنگ. جب آپ اس طرح سے ہیپ ہیزرڈ طریقے سے گروتھ کرتے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہتا, آپ کچھ نہیں پلان کر سکتے. صحیح. رائٹ. سو اب لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے, آپ لاہور کی فیروز پور روڈ ہے, اس کے اوپر یہ جو میں نے بات بتائی, یہ سارا آپ فیروز پور روڈ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں پہ جب آپ گھریلو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, انڈسٹری کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. اچھا, وہاں پہ اب آپ نے جب بل بھیجنا ہے تو وہاں پہ کس کو آپ بل بھیجیں؟ ادھر انڈسٹری بھی لگی ہے, کمرشل بھی لگی ہوئی ہے, ریزیڈینشل بھی ہے, ادھر پیچھے جو ہے وہ ٹیوب ویل بھی لگے ہوئے ہیں, ایگریکلچر. ہر کسی کا ریٹ ڈفرینٹ ہے. تو یو سی, آپ سوچیں کہ اگر یہ پراپرلی زونڈ ہو تو کتنی آسانی ہو جائے گی. بے شک, بالکل. پھر جو لینڈ کی ویلیو جو ہے وہ اکارڈنگلی ڈیمانڈ سپلائی ڈٹرمن کرے گی. آپ نے ایک صرف آپ نے لائن لگائی ہے انڈیولپڈ ایریا کے کہ بھئی یہاں پہ صرف انڈسٹری بن سکتی ہے, تو وہاں پہ صرف انڈسٹریز جائے گا, اور جیسے جیسے انڈسٹری بڑھتی جائے گی اس لینڈ کی ویلیو پھر وہ ڈیمانڈ ڈٹرمن کرے گی. بالکل بالکل رائٹ. ابھی تو یہ حال ہے کہ جی آپ جا کے, آپ کسی پاپولیٹڈ علاقے میں جا کے, وہاں پہ جا کے آپ زمین لینے کی کوشش کریں اور انڈسٹری لگانے کی کوشش کریں تو وہ تو بہت مہنگی ہوگی. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یو سی اٹس آپ کا یہ ہرڈل ہے ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی. سو ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ پلاننگ اینڈ زوننگ اس سے ہوگی. پھر ہے جی کہ آپ کے پراپرٹی اینڈ لینڈ ریلیٹڈ ٹیکسز, وہ آپ پلان کر سکتے ہیں. رائٹ. کہ بھئی یہ میرے پاس اتنی زمین ہے, اس کی زوننگ یہ ہے, اور اس سے میں کتنے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. آپ بیکورڈ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھے بجٹ یہ بنانا ہے, مجھے اتنا ریونیو چاہیے, اتنا ریونیو جو ہے وہ اس میں کس طرح کے ٹیکسز لگا کے اتنا ریونیو اکٹھا کر سکتا ہوں. اینڈ دیر از جسٹ سو مچ, اٹ جسٹ اوپنز اپ
آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ اس کو آرگنائز کر دیں. تو یہ چند ہیں نہیں, بہت اہم نکات آپ نے یہ بتائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے نگلیکٹڈ گفتگو ہے ہماری. معیشت کی جب بھی بات ہوتی ہے ہم لوگ اتنا سٹک ہوتے ہیں اور جو ایکسٹرنل ویریبلز ہیں, لیکن اپنے ملک کا جو پوٹینشل جو جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس پر اتنی توجہ نہیں جاتی. تو اچھا جی, تو آگے پھر بڑھے کہ اس کی جو آپ نے یہ ذکر کیا لینڈ یوز کا, زوننگ کا, اس کے فوائد, تو اب یہ بتائیے کہ کیا کیا جائے. یہ یہاں پر آتے ہیں جی. جی, تو اچھا اب ایسا ہے کہ یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ جی اس سارے سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے میں اکثر ہمارے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ آتی ہے ڈسکلوجر سے. رائٹ. آپ جتنا اوپنلی ڈسکلوز کریں گے اتنی ٹرانسپیرنسی آئے گی. کریکٹ. تو اب آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹائزیشن ہماری جو ہے وہ پہلے پٹواری کے پاس ہوتا تھا, زیرو ڈسکلوجر, کسی کو کچھ نہیں پتا, اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اب آپ ڈیجیٹائزیشن میں آ گئے, ابھی بھی کسی کو کچھ نہیں پتا, وہ صرف کمپیوٹر کے اندر ان کو پتا ہے, وہ جو کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھا ہے. سو دیر از زیرو ڈسکلوجر. سو ٹرانسپیرنسی سسٹم میں لانا بہت ضروری ہے جو کہ ڈسکلوجر کے ساتھ آئے گی. اچھا, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو کہ یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو فار انسٹنس یونائٹڈ اسٹیٹس کہ کسی انچ, کسی اسٹیٹ کی, کسی ٹاؤن کے کسی انچ کی آپ کو انفارمیشن چاہیے, آپ یہاں پہ لیپ ٹاپ لے کر آئیں, میں آپ کو ویب سائٹ کے اوپر اس کا جو ہے GIS میپنگ دکھا دوں گا, جس کے اندر وہ آپ کو اس پراپرٹی کا نمبر, اس کا کیا رقبہ ہے, اس کے 4 کونے کون سے ہیں, اس کا اونر کون ہے, اس کا پچھلا اونر کون تھا, اس سے پچھلا اونر کون تھا, اس نے کتنے کے اوپر بیچی, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کا پراپرٹی ٹیکس کیا ہے, ایوری سنگل تھنگ وہ آپ کو لاہور, پنجاب, پاکستان میں بیٹھے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کسی اسٹیٹ کا کسی چپا جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دس از واٹ یو کال ڈسکلوجر. رائٹ رائٹ. کیونکہ ڈسکلوجر ہے تو ٹرانسپیرنسی ہے, اور کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہے اس سسٹم کی اوتھینٹسٹی ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی آپ کو ٹرانسپیرنسی ڈسکلوجر سے لانے کی ضرورت ہے. نمبر 2, اب کیونکہ آپ کے پاس یہ ساری آگے ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, اب آپ کو GIS میپنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری انفارمیشن, ساری GIS میپنگ پاکستان کی ہوئی ہے. جی ہاں. اب آپ کو اس کو اوور لے کرنا ہے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, بڑی آرام سے یہاں پہ ہو سکتا ہے. آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ پاکستان کے اندر بڑے ایکسپرٹس ہیں جو کہ کر سکتے ہیں, ہمیں باہر سے بھی لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اٹس نو بگ ڈیل. یہ کرنا ایبسولوٹلی امپورٹنٹ ہے, اور تاکہ GIS میپنگ کے تھرو آپ کا ایک ایک چپا جو ہے وہ اویلیبل ہو, اور وہ پبلک کو اویلیبل ہونا چاہیے. رائٹ. اچھا, اب اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 3 کیٹیگریز کی آپ کی جو ہے نا وہ یہ لینڈ ریکارڈز بن جائیں گے. پہلی کیٹیگری تقریباً 1/3 میں اسٹیمیٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے جس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, وہ جیسے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ ایکوریٹ ہیں, اور وہ آرام سے آپ GIS میپنگ کے اوپر آپ اس کو ویب سائٹس کے اوپر ڈال سکیں گے. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ بھی 1/3 کے قریب ہے, اس کے اندر تھوڑی بہت پرابلمز ہوں گی. کوئی نام کی پرابلم ہوگی, کوئی خاتون ہے اس کی شادی ہو گئی تو وہ چینج ہونا ہوگا, کوئی کوئی رشتہ دار ہے وہ ڈسیزڈ ہو گیا ہو, اس کی ٹرانسفر ہونی ہو, آگے بچوں کو ٹرانسفر ہو, اس ٹائپ کی چھوٹی موٹی ایشو جو کہ بڑی آسانی سے, یعنی کہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, یہ صرف انفارمیشن کی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ 1/3 ہوگی. سو 2/3 کا تو کوئی خاص پرابلم نہیں ہونا. جو فائنل 1/3 ہے اس کے اندر پرابلم آپ کو کیا آئے گی کہ جہاں پہ کانفلکٹس ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, کہ وہ انہیریٹنس میں آئی ہے اور بہنوں بھائیوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, یا وہ ویسے کو پھڈا پڑا ہوا ہے کہ کسی نے خرید لی ہے لیکن خریدار کوئی اور تھا, یا اوورسیز پاکستانی تھا, اس بیچارے کو ملا نہیں ہے, کسی اور کو بیچ دیا. اس طرح کے وہ فائنل 1/3 ہوں گے. سو اس 1/3 کے لیے آپ کو ایک کوئی اینٹی بنانی پڑے گی جو کہ اس کو ڈیل کرے, اس پرابلمس کو ریزالو کرے and all that. یہ ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے, بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. But the point I want to make here is, دنیا کے اندر جناب کیا ہوتا ہے, دنیا میں جب آپ کوئی زمین خریدنے جاتے ہیں یا کوئی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو آپ بائر اور سیلر کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں.
جب اچھا انہوں نے اگر ملنا ہے ضرور ملیں, ورنہ وہ ملتے بھی نہیں ہیں, کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب ٹرانزیکشن ڈیٹ آتی ہے تو جو بائر ہے وہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی پٹواری کے آفس جانے کی ضرورت نہیں, کسی لینڈ ریکارڈ کے آفس جانے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے ایجنٹ کو چیک بھجوا دیتا ہے یا وائر ٹرانسفر کر دیتا ہے. بہت اس کو شوق ہے تو خود بھی چلا جاتا ہے, وہ پیسے ایجنٹ کو مل جاتے ہیں, ایجنٹ اپنا اس میں سے کمیشن نکالتا ہے, اور وہ سیلر سے جو بھی ڈاکیومنٹ سائن کرانے ہوتے ہیں وہ بھی ای میل کے اوپر زیادہ ہو جاتے ہیں, کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اسی دن وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اور ایجنٹ خود جا کے جو کاؤنٹی آفس ہے وہاں پہ جا کے وہ 15 منٹ کے اندر اس کی رجسٹری کرا دیتا ہے. اینڈ آف اسٹوری. بہت آسان کام ہو جاتا ہے, نوٹرائزڈ ہوتے ہیں. اچھا, یہ کس طرح آسان ہوا؟ یہ آسان اس طرح ہوا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک لا ہے جو کہ باقی کنٹریز میں بھی ہے کہ آپ کوئی ٹرانزیکشن پراپرٹی کی تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس کی ٹائٹل کی انشورنس نہ ہو. رائٹ؟ تو جیسے مثلاً آپ گاڑی چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو آپ کو انشورنس لینا لازمی ہے. وہ پاکستان میں تو وہ ایک فیک سی انشورنس مل جاتی ہے, لیکن وہ فیک ہونا بھی ضروری ہے. رائٹ؟ تو باہر کے ملکوں میں تو آپ کو اوتھینٹک انشورنس لینی پڑتی ہے. اسی طرح جب آپ کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو ٹائٹل انشورنس لینا ہے. اس کا کیا مطلب کہ گورنمنٹ نے کہا کہ یار میں کیوں اس پھڈے میں پڑوں, میں جا کے گھر گھر ناک کروں اور جا کے میں کہوں جی کہ ہاں جی آپ کی لڑائی ہے, کیوں لڑ رہے ہیں فلانا. انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو ہے نا ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ آپ کا ٹائٹل جو ہے یہ انشورڈ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے رسپانسبلٹی لگا دی انشورنس کمپنی کی کہ وہ اوتھینٹیکیٹ کرے کہ یہ ٹائٹل جو ہے یہ لیجٹ ہے, اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر بلیمش نہیں ہے, اور جناب ہم اس کو انشور کرتے ہیں. تو اب یہ کس کے اوپر آ گئی رسپانسبلٹی؟ انشورنس کمپنی. وہ اپنا انشورنس پریمیم چارج کرتے ہیں اور وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیتے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور LRMIS اگر ہم شروع کر دیں تو ناٹ اونلی یہ ایک میسو اکنامک بوم اور گروتھ کا ہوگا ذریعہ, ٹیکسز اکٹھے کرنے کا ہوگا, پلاننگ کا ہوگا, زوننگ کا ہوگا, لیکن ایک میسو انڈسٹری ہماری فائنینشیل فیلڈ کے اندر, انشورنس کے اندر, ٹائٹل انشورنس جو کہ نان ایگزسٹنٹ ہے اور وہ بالکل پڑی ہوئی ہے زیرو, اور اس کے بلینز آف ڈالر اس کے اندر آ سکتے ہیں. اس کو ہم اگر یہ لیجسلیٹ کر کے بیچ میں ڈال دیں تو نہ صرف ٹائٹلز جو ہیں وہ انشور ہونا شروع ہو جائیں گے, بٹ آلسو انشورنس کمپنی ول میک شیور کہ جو کانفلکٹ والے ٹائٹل ہیں اس کے کانفلکٹ وہ سالو کرے گی, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہوگا. ان کو وہ ایکسٹرا چارج کریں گے لیکن وہ ریزالو کریں گے. سو گورنمنٹ کو بھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. سو یہ اوور آل میں نے آپ کو ایک بتایا ہے کہ بہترین خاکہ آپ نے دیا ہے, اور یہ تو بڑے تو, لیکن اب یہی بات ہے کہ اس کے لیے ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل ول بھی چاہیے, سسٹمز بھی چاہیے, وہ لوگ بھی چاہیے, اور ایک کنسنسس بھی چاہیے, اور انڈرسٹینڈنگ وہ بہت ضروری ہے. پہلی آپ نے بات کہی ہے, اور آئی ایم شیور کہ وہ وہیں سے نقطے کا, اس گفتگو کا آغاز ہی وہیں انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. اسی لیے غالباً ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین اور لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر غور کریں اور سمجھیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور آپ کے کوئی رائے ہے اس کے اوپر, کوئی کامنٹس ہیں تو وہ ضرور درج کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کیجئے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے. لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.